अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। स्टूडियोज में मौजूद हैं हबीब अकरम साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं हारून रशीद साहब। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का एनए 122 में मुबैना धांधली से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद इमरान खान और फिर परवेज रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं, इमरान खान और परवेज रशीद क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की भी हम बात करेंगे, जो कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है, इसे तनहा नहीं छोड़ेंगे। जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि अमरीका सरमायाकारी बढ़ाए। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होने जा रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की हम बात करेंगे, जो कहते हैं कि ये कौम नाकाबिले शिकस्त है, सबके हौसले बुलंद हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कल आर्मी पब्लिक स्कूल का दौरा किया। 16 दिसंबर के सानहे के बाद दोबारा स्कूल आने वाले तलबा का उन्होंने इस्तकबाल किया और बच्चों के साथ असम्बली में शिरकत की, कौमी तराना पढ़ा और बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। इन तमाम खबरों के हवाले से हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एनए 122 की। हबीब साहब, एनए 122 की रिपोर्ट जो है वो कहती क्या है? देखिए, वो रिपोर्ट जो है वो ये नहीं कहती कि धांधली हो गई है। अच्छा, वो ये रिपोर्ट बताती है कि कुछ बद इंतजामी हुई है और कुछ चीजें जो प्रोसेस था, ड्यू प्रोसेस या ड्यू प्रोसीजर्स जो थे उनको फॉलो नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे बैलेट पेपर्स मिले हैं जिनके ऊपर दस्तखत नहीं किए गए, बहुत सारे बैलेट पेपर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मोहरें नहीं लगाई गई, कहीं शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज जो है उसमें कहीं गलती हो गई है। और देखिए, जब आप वोट डालने के प्रोसेस को समझ लें तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है कि ये छोटी सी स्किप्स होती हैं, इन्हें आप ये नहीं कह सकते। नो डाउट जब 2 लाख वोट पड़े होंगे तो उनमें स्किप्स की तादाद ज्यादा होती है, तो जब उन्हें एक्यूमुलेट करते हैं तो यूं लगता है कि जैसे एक मुनज़्ज़म धांधली है या धांधली का कोई मंसूबा था जिसको बुरुए कार लाया गया है। बात यह है कि जिस तेजी से जब वोट पड़ते हैं, जब इब्तिदा में वोट पड़ने लगते हैं यानी सुबह, तो उस वक्त बहुत तेज होती है जो आपकी बैलेटिंग होती है, तो उसमें कई चीजें इस तरह की जो स्किप हो जाती है। इसी तरह दिन के आखिरी हिस्से में जब बैलेट पेपर्स पे बहुत तेजी से जारी किए जा रहे होते हैं वोटर्स को, तो उस वक्त भी इस तरह की स्किप्स हो जाती है। तो इनसे ये नतीजा अखज़ करना और जैसा यानी ये नतीजा अखज़ करना कि कोई धांधली हुई है और बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई है, ये देखिए ये तो फिर अब कोर्ट में फैसला है, ट्रिब्यूनल फैसला कर लेगा। लेकिन पहले से ये फैसला कर लेना कि जनाब ये एक धांधली के सबूत मिल गए हैं, तो इसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। अच्छा, बेसिकली इस रिपोर्ट में सिर्फ काउंटिंग के हवाले से बताया गया, फैसला कोई नहीं है, तज्जिया कोई नहीं है। देखिए, इसमें काउंटिंग भी है और उसके साथ साथ ये भी बात है कि कौन से प्रोसीजर्स थे जो छोड़ दिए गए। अच्छा, मिसाल के तौर पे काउंटर फाइल पे साइन करना था, वो नहीं हुआ बास जगह पे। अच्छा, मिसाल के तौर पे फॉर्म 14 फॉर्म 15 जो यानी हिसाब किताब रखना था, वो बास जगह पे मिसिंग है, यस नहीं हुआ। ठीक है, ये वो प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो नहीं हुए। अच्छा, जो प्रोसीजर्स मिसिंग हैं, क्या उन्हें धांधली में शामिल किया जा सकता है? देखिए, अगर इसको धांधली कहना है तो इसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। अव्वलन या तो बंदा पीटीआई से ताल्लुक रखता हो या फिर बंदा खुद इमरान खान हो। अच्छा जी। अच्छा, यानी आपको ये लगता है कि अभी ये जो रिपोर्ट आई है इस पर जो कल खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परवेज रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कबल अज़ वक्त बातें की हैं? देखिए, दोनों ने कबल अज़ वक्त की हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने भी कबल अज़ वक्त की है और परवेज रशीद साहब ने भी कबल अज़ वक्त की है। अभी इससे नताइज की जो डिडक्शन है ना, ये आप ट्रिब्यूनल पे छोड़ दें। और कल जो कार्रवाई हुई उसमें वो जो काज़ी मलिक साहब हैं जो ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने दोनों जमातों के वकला को कहा कि आप खुदा के लिए जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं हमारा, ये ना करें। ये जो केसेस का जब हम मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं ना, एक छोटी सी डेवलपमेंट के ऊपर हम जनाब कोई और बड़ा नतीजा अखज़ करके उसके ऊपर अपनी सियासी हिकमत अमली तश्कील देने लगते हैं, तो यहां से प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं अदालतों के लिए भी और फिर अपने अपने यानी जो वोटर्स हैं इनके लिए भी। दबाव भी बढ़ता है। देखिए, जजेस पर दबाव तो नहीं बढ़ता, हमारा थ्योरेटिकली तो हम ये कहते हैं कि जजेस पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि ऑब्वियसली वो इसी मुआशरे का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में तो ये खराबी होगी ना कि अगर वो मीडिया के ऊपर अपना केस अच्छी तरह प्लीड करेगा या कोई जलसा जुलूस लेकर अदालत में पहुंच जाएगा, तो प्रोबेबली अदालत जो है वो उसकी बात ज्यादा तसल्ली से ज्यादा गौर से सुनेगी। कल ये जो दोनों फरीकैन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, बयानबाजी हुई, आपको लगता है इसका असर जजेस पर पड़ सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस रफ्तार से दोनों लगे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी करते चले जा रहे हैं। अच्छा। अगर एक तरफ से इमरान खान बॉल कराते हैं तो अगली तरफ से छक्का भी लगता है। अच्छा। या एक तरफ से बॉल आती है तो फिर इमरान खान साहब छक्का लगा देते हैं तो गेम स्टेडियम से बाहर फेंक देते हैं। तो गोया
معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف سے یعنی جب نیوٹرلائز ہونے لگ جائے ایک یعنی دونوں فریق جو ہیں وہ ایک جیسی باتیں کرنے لگے, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے لگے, تو پھر ججز کا کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ایک عربی کا محاورہ ہے, وہ پرابلی یہاں پہ فٹ آتا ہے کہ عربی کا محاورہ ہے کہ اذا خاصم اللصوص ظہر المسروق, کہ جب چور آپس میں لڑ پڑے تو چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں فریق آپس میں لڑ رہے ہیں تو ججز کا کام آسان رہے گا. اچھا, بوگس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا خان صاحب کی جانب سے, کیا بوگس کا لفظ اس رپورٹ میں موجود ہے؟ دیکھیں, جو تو حکومت کہتی ہے وہ تو کہتی ہے کہ بوگس کا لفظ نہیں ہے, اور میری معلومات کے مطابق بھی ایسا ہی ہے کہ بوگس کا لفظ نہیں ہے. لیکن یہ طے ہے کہ بہت سارے کوشچنز اٹھتے ہیں, بہت سارے کوشچن. مثال کے طور پہ ہم نے پہلے چونکہ کبھی اس طرح کی تحریک اور پھر اس تحریک کے نتیجے میں اس طرح جسے کہتے ہیں ڈیلونگ ڈیپ انٹو دی ووٹنگ سسٹم, وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. تو اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے, معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں جو پروسیجرز جن کو ہم بڑا معمولی سا سمجھتے ہیں وہ پروسیجرز بعض اوقات بہت اہم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے جب ووٹنگ, آپ اس کو ذرا تصور کریں کہ جناب کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر جب رش بڑھ گیا ہے تو وہ تیزی سے جناب سائن نہیں کر رہے, تیزی سے کاٹ کاٹ کے پرچیاں دے رہے ہیں. اچھا, تو اس کا نتیجہ اب چونکہ اس کے اوپر ماضی میں بھی کبھی سزا نہیں ہوئی اور قانون بھی ایسا کوئی موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ جو ڈیو پروسیجر ہے اس کو اگر فالو نہ کرے تو ایسے آدمی کے لیے, ایسے پریزائڈنگ آفیسر کے لیے کیا سزا ہے. تو جب قانون میں بھی موجود یہ اس طرح کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا حبیب صاحب, یہ رپورٹ دھاندلی کی تشریح تو نہیں کر رہی ہے, مطلب یہ نہیں بتایا جا رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, منظم دھاندلی ہوئی ہے, لیکن باہر کیف اس میں بہت سے پروسیجرز ایسے ہیں جن کو فالو نہیں کیا گیا. اسے پھر ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں, اس سے ہم دھاندلی نہیں سمجھ سکتے. اچھا, دیکھیں, آپ کا جو سسٹم ہے نا, یہ کوئی امیکیولیٹ سسٹم نہیں ہے پاکستان کا. آپ پاکستان میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب شناختی کارڈ 100% ٹھیک ہے, ووٹنگ پہ ووٹ جو آر اوز ہیں یا سوری جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, جو پی اوز ہیں, وہ ان کو سب کچھ پتا ہے الیکشن کروانے کا یا الیکشن کے پروسیسز کو اور پروسیجرز کو فالو کرانے کا کچھ سیٹ پیٹرن ہمارے یہاں موجود ہے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا, اور ویسے بھی مجموعی طور پر ہماری دیکھیے ہمیں ان پروسیجرز کو بہتر بنانا ہے نا. اچھا, آئندہ کے لیے ہم اپنے پروسیجرز کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں کہ پی اوز کی ایکسٹینسو ٹریننگ کریں. ہم مثال کے طور پہ ایک انسپیکشن ٹیم بھرتی کر سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے نیچے کام کرے, اور جب کبھی پولنگ ہو رہی ہو, جہاں کہیں پولنگ ہو رہی ہو, وہ جا کے دیکھے کہ کیا پروسیجرز فالو ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, اسے مضبوط بنانا ہوگا. جب اسے مضبوط بنائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ سارے کے سارے مسائل کم ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر دیکھیے, ہمارے ہاں جو الیکشن کروانے والے لوگ ہیں وہ کوئی الیکشن کمیشن کے نیچے کام نہیں کر رہے ہوتے, یعنی الیکشن کمیشن کے ملازمین نہیں ہوتے. اچھا, وہ ایک دن کے لیے. ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں. ہارون صاحب, خان صاحب کہتے ہیں کہ NA 122 میں 30,000 سے زائد بوگس ووٹ ڈالے گئے ہیں. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کبھی تو سچ بولا کریں, قوم کو گمراہ کون کر رہا ہے؟ گزارش یہ ایک مفروضہ آپ نے قائم کیا, میں معافی چاہتا ہوں, اس پہ پھر سارے نتائج بھی اخذ کر لیے. دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. مجھے حیرت ہے کہ یہ کہا جائے کہ صرف تحریک انصاف دھاندلی کی بات کر رہی. 30,000 ووٹ ہیں, 30,000 ووٹ جس پہ کاؤنٹر سائن نہیں ہے یا مہر نہیں ہے, یا دوسرے حلقہ انتخاب کے ووٹ ہیں, یا وہ 70-80 غالباً تھیلے ہیں یا اس سے کچھ کم جو کھلے ہوئے ہیں. تو دھاندلی اور کس کو کہتے ہیں؟ اور پرویز رشید صاحب کسی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ بولے, تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے جس دن پرویز رشید صاحب جھوٹ بولے بغیر سو گئے ہوں, اور جھوٹ بھی بہت بڑے بڑے. دھاندلی اسی کو کہتے ہیں حضور. 1,80,000 ووٹوں میں سے 30,000 ووٹ جو ہیں وہ تصدیق طلب ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس پہ یہ درست ہے کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے, لیکن شور مچانا کس نے شروع کیا؟ 2 دن سے نون لیگ شور مچا رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو شرمندہ ہونا چاہیے, اور بلکہ یہ شاید انہوں نے یہ کہنے کی کسر چھوڑ دی کہ ملک سے ہی بھاگ جائیں اور سیاست ہی چھوڑ دیں. اور پرویز رشید کب سے معتبر ہو گئے جی, اور کوئی بات ان کی پارٹی میں کوئی سنجیدگی سے لیتا نہیں ہے. بھائی 30,000 ووٹ ڈاؤٹ فل ہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30,000 ووٹوں پہ مہر لگانا بھول گئے اور دستخط کرنا بھول گئے,
اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایاز صادق عمران خان سے جیت جائے؟ آپ مجھے بتائیے. نیچے ان کا ایم پی اے جیتا ہوا ہے اور دوسرے ایم پی اے کے بھی جیتنے کے امکانات ہیں. مجھے حیرت ہے کہ آپ نے یہ نتائج اخذ کیے. اگر میں جانتا نہ ہوتا حبیب اکرم صاحب کو تو میں یہ سمجھتا کہ یہ کوئی نون لیگ کا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پروسیجرز اپنی جگہ. پہلی بات یہ الیکشن کمیشن ہی مشکوک ہے. دوسری بات ہے نگران حکومت مشکوک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا عملہ مشکوک ہے. تو کیا شبہ رہ گیا اس میں کہ دھاندلی کا امکان زیادہ ہے؟ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ دونوں خاموش رہیں اور عدالت پہ دباؤ نہ ڈالیں اور اسے فیصلہ کرنے دیں. مگر دھاندلی تو بالکل آبویس نظر آ رہی ہے غیر جانبدار آدمی کو. ہارون صاحب اس پر ہم بات کریں گے, ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے این اے 122 کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں. ہارون صاحب, پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں بوگس کا لفظ ہوا تو اسپیکر کا استعفی لانا میری ذمہ داری ہے. بیلٹ پیپرز کا فورینسک ٹیسٹ کرانے کی بھی انہوں نے تجویز دے دی ہے. دیکھیے, یہ کجبیسی کا ایک طریقہ ہے. بوگس کا لفظ استعمال اس لیے عدالت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی ابھی ڈٹرمنیشن ہونی ہے. مگر 30,000 ووٹ ہیں مشکوک. 30,000 ووٹ کبھی مشکوک نہیں ہوتے. 2-4 ہزار ہو سکتے ہیں میکسیمم پرلے درجے کا غیر ذمہ دار عملہ ہو. دوسری دلیل میں نے آپ کو یہ دی کہ نیچے سے تحریک انصاف کا ایم پی اے جیت گیا ہے. نسبتاً ظاہر ہے ایک کم اہم آدمی ہے, ویسے وہ امپورٹنٹ آدمی ہے, لیکن عمران خان سے تو ان کا کوئی تناسب نہیں ہے شخصیت کا. پھر ایاز صادق کیسے جیت سکتے ہیں؟ یہ کامن سینس مانتی ہے کہ ایاز صادق لاہور کے اس حلقے میں جہاں عمران خان رہتے ہیں وہاں ان سے جیت جائیں, جنہوں نے کبھی کسی کا ذاتی کام بھی نہیں کیا اور جو کبھی ایکٹیو بھی نہیں ہے, جنہیں تقریر کرنی نہیں آتی, جن کی کوئی قومی سطح پہ کوئی حیثیت نہیں ہے, اور سائن ہر تیسرے چھٹے ووٹ پہ سائن نہیں ہو رہے اور مہر نہیں لگ رہی, اور بہت سے تھیلے کھلے ہوئے ہیں. تو پرویز رشید صاحب کی اتنی حیثیت کب سے ہو گئی کہ ان کی کوئی رائے کو اتنا سنجیدگی سے لیا جائے؟ وہ ایک پراپیگنڈسٹ ہیں, جو بات انہیں کہہ دی جائے گی وہ کہیں گے. ایک آدمی جس کی کوئی پار بیس نہیں ہے, جو اپنے لیڈر کے رحم و کرم پر ہے, جو کونسلر کبھی منتخب نہیں ہو سکتا, اور جس کا کام یہی ہے فکر بازی کرنا اور ٹوسٹ کرنا چیزوں کو, یہی ان کا فن ہے. وزیر اطلاعات کی حیثیت سے تو کوئی کام وہ کرتے نہیں ہیں. ہمیں تو کبھی وہ ملے نہیں, نہ کوئی اور جرنلسٹوں سے وہ ملتے ہیں, سوائے اس کے کہ خریداری فرما سکتے ہیں, چیزوں کو ٹوسٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. کوئی سنجیدہ آدمی یہ بات کہے, میاں وزیر اعظم صاحب کہیں, وزیر اعلیٰ کہیں, میں کہتا ہوں کوئی ڈھنگ کا وزیر کہے تو ہم اسے سنجیدگی سے لیں. اس کا کام ہے کنفیوژن پیدا کرنا. 2 دن سے وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان ہار گئے. رپورٹ تو آئی ہے کل, تو 2 دن پہلے ہی وہ ہار گیا تھا دوبارہ, اور ایاز صادق کے ووٹ بھی بڑھ گئے تھے. کوئی چیز یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ ایاز صادق جیت گئے. کوئی چیز یہ ثابت نہیں ہارون صاحب, کوئی چیز یہ بھی ثابت نہیں کر رہی کہ عمران خان صاحب جیت گئے. بات یہ ہے کہ جب ہم 30,000 ووٹوں کی بات کر رہے ہیں تو 30,000 ووٹ 80 پولنگ سٹیشنز پہ ہیں. یعنی یہ ایک مشین نے نہیں کہ مہر لگانا مس کر دیا, مختلف لوگوں نے مس کیا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. جو بات آپ نے بھی کہی, یہ پرویز رشید صاحب 2 دن سے یہ کیا چیخ رہے ہیں کہ عمران خان ہار گئے؟ میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں, نیچے ایم پی اے جیت گیا تحریک انصاف کا, اور دوسرے کی بھی جو میں نے تحقیقات کیا 2-3 مہینے سے میں اس کو دیکھ رہا تھا, تو اس کے بھی جیت جانے کا امکان ہے ری کاؤنٹنگ میں. ایک کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے, یہ آڈٹ ہوا ہے, اور آڈٹ میں یہ بڑی شرمناک. چلیے فرض کیجئے عمران خان ہی ہارتے ہیں اور ایاز صادق جیتتے ہیں, اگر عدالت یہ کہتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے, اس پہ اپنی ذاتی رائے پہ نہیں جانا چاہیے. مگر یہ مجھے بتائیے, یہ کیا الیکشن ہے یار؟ کوئی شرم کی بات ہونی چاہیے. 30,000 ووٹ جو ہیں وہ قابل تصدیق ہیں, اور یہ ہر حلقے میں اگر یہی حال ہے تو پھر کیا یہ الیکشن ہے؟ دیکھیے 77 میں کل حامد خان اتفاق سے وہاں موجود تھے, انہوں نے کیس لڑا تھا حفیظ اللہ چیمہ کا کہ 8 پولنگ سٹیشنوں پہ کچھ ووٹ جو ہے وہ جعلی نکلے, مگر وہ اتنے تھے کہ اس کے باوجود جس کے خلاف انہوں نے ریٹ کی تھی حفیظ اللہ چیمہ صاحب جیت رہے تھے. تو چیف الیکشن کمشنر نے غالباً جسٹس سعد سعود جان ان کا نام تھا, کہ میں نام ہو سکتا ہے لینے میں غلطی ہو, انہوں نے کہا اٹ از ناٹ دا کوشچن آف میتھمیٹکس, اٹ از ناٹ این ایکسرسائز ان میتھمیٹکس,
دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن دوبارہ ہوگا. جناب والا, جہاں اتنے بڑے پیمانے پر بدنظمی ہو, ہم اسے دھاندلی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں بدنظمی ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نگران حکومت کیا تھی اور عملہ کیا کر رہا تھا اور آروز کیا کر رہے تھے, یہ سب ہمیں معلوم ہے. اور ہمیں معلوم ہے جسٹس کیانی, ریاض کیانی کیا کر رہے تھے اور اب بھی کیا کر رہے ہیں. یہ وہ الیکشن کمیشن کے ارکان ہے. کبھی کسی جج پہ آپ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ واقعہ بھی ہوا ہے, باوجود یہاں اتنی خرابیاں تھی, کہ ججوں سے کہا جائے کہ حضور خدا کے لیے معاف کر دیں, اپنے گھر جائیں, اور وہ کہیں نہیں ہم تو نہیں جائیں گے. آدھی قوم کہہ رہی ہے کہ یہ جج جو ہیں قابل اعتماد نہیں ہے اور وہ نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ان ججوں کا حال ہے. لیکن بات یہ اس نگران حکومت کا حال تھا. یہ کنٹروورشل ہے سب کچھ, یہ سارا الیکشن کنٹروورشل ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں ہوش کی دعا کریں اور عمران خان سے بات کریں. جھگڑے جو ہیں وہ گفتگو سے طے کیے جاتے ہیں, بیچ میں سے راستہ نکل سکتا ہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کنفنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں دوبارہ. ممکن ہے وہ دھرنا نہ دے سکیں, ممکن ہے وہ اتنا پریشر بلڈ نہ کر سکیں, لیکن پھر سے یہ جو اتفاق رائے پیدا ہوا تھا اس کو پھر سے ہم لوز کرنے والے ہیں پرویز رشید جیسے غیر ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے, بہت پیٹی ایشوز کی وجہ سے جو آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, جیسے کہ آپ نے NA 122 کے حوالے سے کہا کہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, تو یہ ہم عدالت پر ہی چھوڑتے ہیں کہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. جان کیری کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جان کیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اہم ملک ہے, خطے میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے امریکیوں کے رویے میں تبدیلی ہے. امریکہ کی پاکستان پالیسی چینج ہو چکی ہے, اس کو ہمارے مبصر ریلائز نہیں کر رہے. صرف اتنا نہیں ہوا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے انڈیا کے رول کو کم کر دیا, تسلیم کر لیا, اور پاکستان کے رول کو تسلیم کر لیا, اور یہ سمجھ لیا کہ دونوں ملکوں میں ایک وقت میں امن ہو سکتا ہے, اور یہ مان لیا کہ چین کا ایک رول ہے. انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا جو بڑی مشکل سے وہ مانے ہیں کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی ایک امپورٹنٹ ملک ہے. اب دیکھیے ہم اپنے اصل ایشوز پہ ان سے بات کر رہے ہیں. ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے, ہمارا بھاشا ڈیم کا مسئلہ ہے, $10 بلین چاہیے, ہمارا ٹریڈ کا مسئلہ ہے. 20, 25, 30 سال سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ ٹریڈ کے لیے ہمارے ساتھ وہ بہتر سلوک کریں, کم از کم بنگلہ دیش جیسا ہی سلوک کریں. تو وہ بہت سی چیزوں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں کچھ بریک تھرو ہوگا. میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ اوباما سوچتے رہے آنے کے بارے میں, امریکن ایڈمنسٹریشن سوچتی رہی کہ وہ آئیں پاکستان انڈیا جاتے ہوئے, اور یا جاتے ہوئے رکیں تاکہ کوئی دلجوئی ہو, پاکستان تنہا محسوس نہ کرے. اسی لیے اگرچہ یہ طے تھا, پہلے سے تاریخ نہیں دیتا ہے, یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوگا, مگر جان کیری صاحب کو بھیجا گیا اور یہ بیان انہوں نے خاص طور پہ دیا ہے. ایک بیلنس وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے انڈیا ان کے لیے اہم ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ان کا بڑی مارکیٹ ہے اور وہ اسے لوز نہیں کرنا چاہتے, لیکن پاکستان کی اہمیت کا ادراک کر لیا گیا ہے. اور اگر ہم اپنی اندرونی معاملات کو حل کریں اور یہ جو سستی قسم کی سیاست ہے اس سے اوپر اٹھیں تو پاکستان کے لیے بڑے مواقع پیدا ہو گئے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک دن کہا تھا, ایک جگہ میری ان سے ملاقات ہوئی, کہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کس قدر مضطرب ہے, یہ سرحدوں کو کیوں گرم رکھتا ہے, کیوں طرح یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. میں نہیں مانتا کہ پشاور کا واقعہ جو ہے وہ صرف طالبان کا. اچھا ہارون صاحب, اس پر ہم ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. حبیب صاحب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جان کیری کے دورہ پاکستان کے حوالے سے. حبیب صاحب, اسحاق ڈار صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کے دورے کا کوئی خصوصی ایجنڈا نہیں ہے, تو وہ کیا صرف تسلی اور تشفی دینے آئے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اس دنیا کی سپر پاور کا وزیر خارجہ آ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آفرین ہے اس سوچ پہ. اس سوچ پہ بندہ مطلب کیا کہے, یعنی اس پہ جسے کہتے ہیں نا غصے سے کچیچیاں آتی ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو
جو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ نازل ہو گئے ہیں حکومت کرنے کے لیے. مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، خصوصی ایجنڈا نہیں کہہ رہے. اچھا دیکھیے، جو اس وقت جو کیری صاحب آئے ہیں نا پاکستان میں، اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو جس کی طرف ہارون صاحب نے اشارہ کیا کہ خطے کی بدلتی صورتحال ہے، اس میں توازن پیدا کرنا ہے، ایکولیبریم پیدا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایجنڈا بھی ہے، اس میں زیادہ کھل کے بات میں اس وقت یہ موضوع نہیں، چونکہ وہ زیادہ وقت لے گی، لیکن میں آپ کو اشارتاً بات کر دوں کہ انہوں نے ماضی میں کیری لوگر بل کے ذریعے پاکستان کے کچھ پاور سینٹرز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، اور کیری لوگر بل کے ذریعے سول گورنمنٹ کو سول پروپرائٹرشپ دے دی تھی پاکستان کی. اس کے نتیجے میں پاکستان کے پاور سٹرکچر میں بہت ساری مشکلات پیدا ہوئی تھی. جو کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے نا، کمپوزٹ ڈائیلاگ دراصل کیری لوگر سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو درست کرنے کی ایک کوشش ہے. تو اب یہ کوشش آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے مختلف مظاہر جو ہیں وہ ہمارے سامنے بھی آتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کا افغانستان جانا، اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کا جانا، پھر بعد میں بھی ڈی جی آئی ایس آئی کا جانا. اسی طرح انڈیا کے معاملے پر پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی کا آنا، اور پھر بہت سارے معاملات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سارے پاور سینٹرز ہیں پاکستان کے وہ ڈائیلاگ میں انوالو ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بھی ایک ریکنسیلیشن کا موڈ نظر آ رہا ہے مجموعی طور پر. تو امریکہ کی ایکچولی یہ کوشش بھی ہے کہ وہ جو اولڈ بیلنس آف پاور تھا نا پاکستان کے انٹرنل پاور سٹرکچر میں، اس کو بھی مینٹین کر لیں. اچھا ہارون صاحب، کل ہم نے دیکھا چیف آف آرمی اسٹاف پہنچے آرمی پبلک اسکول میں. کل پہلا دن تھا سانحہ پشاور کے بعد آرمی پبلک اسکول کھلا، بچے وہاں پر آئے، چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کا استقبال کیا، بڑا اچھا جیسچر تھا ان کا یہ، اور انہوں نے اسمبلی میں بھی شرکت کی، قومی ترانہ بھی پڑھا بچوں کے ساتھ. لیکن جس پارٹی کی حکومت تھی، نہ تو اس کا سربراہ پہنچا اور نہ ہی اس کا وزیر اعلیٰ پہنچا وہاں پر. جی ہاں، وہ عمران خان صاحب جانا چاہتے تھے، البتہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جانا تو بہت ہی اہم ہے. وہ بہت فوکسڈ ہیں ٹیررزم کے مسئلے پہ، اور سینسیٹیو آدمی ہیں. ہم سب جانتے ہیں وہ ایک سیدھے سادے آدمی ہیں، ایک فیملی لائف ہے ان کی، اور ہم جانتے ہیں کس خاندان سے ان کا تعلق ہے. تو وہ علاوہ اس کے کہ وہ اسے اپنا فرض سمجھتے تھے، ان کی بڑی ذاتی خواہش تھی کہ وہ وہاں پہ جائیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ وی آئی پیز ہیں ہمارے وہاں، وہ یہ کہتے رہے کہ وی آئی پیز ہیں، ان کا میں استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دن پہلے وہاں قرآن مجید پڑھتے رہے، اور ان کی بیگم بھی تھی ساتھ، اور بہت ہی ایک ان کی کیفیت تھی. عمران خان صاحب جانا چاہتے تھے، وہ اس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں، وہ پوچھتے رہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بعد میں آ جائیں، سیکورٹی میئرز ہوں گے. مگر چیف منسٹر جا سکتے تھے. عمران خان نے کل کافی اس پہ غصے کا اظہار کیا. میں اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں کچھ دیر موجود رہا، اس سے پہلے بھی، کہ بھئی یہ منسٹر جا سکتے تھے، این پی کے لوگ چلے گئے تو یہ کیوں نہیں گئے. اور وہ ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آج وہ گئے ہوتے صبح کے وقت، مگر اب وہ جائیں گے وہاں پہ. لیکن دوسرے اسکولوں میں جا سکتے تھے پولیٹیشین، ہر کہیں ہر شہر میں جانا چاہیے تھا. یہ سینسیٹیوٹی کو محسوس نہیں کیا اس معاملے کی نزاکت کو ہمارے لیڈروں نے، کہ اس وقت یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں. اور اس کا ایک نہ صرف یہ کہ وقتی طور پہ بہت اچھا اثر ہوگا، حوصلہ افزائی انسانی روح کی غذا ہے، بلکہ یہ بچے ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ افتاد کا جب وقت آیا تھا تو ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ہم سے محبت کی، ہماری دلجوئی کی، ہمارا خیال رکھا، اپنے آپ کو پیش کیا ہماری حفاظت کے لیے. مگر یہ تو سستی سیاست کے لوگ ہیں، نعرہ بازی کے لوگ ہیں، اشروں سے ان کی تربیت اسی طرح ہوتی آئی ہے، اور یہ سیکھتے سیکھتے ہی سیکھیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان بچوں سے ہی سیکھیں گے. یہ ہارون صاحب، پھر وہ بنی گالا میں جو آپ کا سٹے تھا اس میں کیا کیا باتیں ہوئی وہ بھی تو بتا دینا. دیکھیے، وہ جیسا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے پوری کہانی وہ مجھے سنائی. ایک آتش دان کے سامنے بیٹھ کے 2 گھنٹے تک پوری داستان سنائی. وہ میں آپ کو اس کی موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگست میں ان کی ملاقات ہوئی اور طے پا گیا شادی کا تقریباً. لیکن پھر کچھ مزاحمت ہوئی خاندان کی طرف سے، کچھ اعتراضات اور سوالات اٹھے. پھر جمشید برقی صاحب ہیں خاندان میں جو اس وقت ایلڈر ہیں، انہوں نے اس میں مداخلت کی. عمران نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا وہ اس خاندان کو بہت طویل عرصے سے جانتے ہیں اور یہ بڑا معزز خاندان ہے اور وہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. پھر دوبارہ سلسلہ جنبانی شروع ہوا.
اور گھر میں بحث ہوتی رہی. عمران خان اس پہ ڈٹرمنٹ تھے کہ میں نے پوری طرح تحقیق کر لی ہے اور یہ بالکل موضوع ہے. ایک آدھ دفعہ غصے میں یہ بھی کہا 62 سال کا میں ہو گیا ہوں اور اتنا میرا ایکسپوجر ہے اور آپ کو یہ مجھ پہ یقین نہیں ہے کہ میں ٹھیک فیصلہ کر سکتا ہوں شادی کے بارے میں. اچھا. اور اس میں یہ کنسرن بھی تھا بچوں کا. بچوں کے معاملے میں تھا وہ پوری طرح مطمئن ہے. انہوں نے مجھے بتایا کب کس طرح بچوں کو بریف کیا. اچھا. اس میں ایک نقطہ انہوں نے کمال کا اٹھایا. انہوں نے کہا طلاق میں سب سے زیادہ دکھ بچوں کو پہنچتا ہے, سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ لاشعوری طور پر یہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے ماں باپ اکٹھے ہو جائیں. لیکن یہ کہ میں جب تک وہ چھوٹے تھے تو اس کا سوال ہی نہیں تھا. پھر ان سے پہلے بھی اس پہ بہت بحث ہوتی رہی. جب میں ان سے کہتا تھا شادی کر لو تو وہ کہتے تھے کہ جس کا تمہارے جیسا دوست ہو اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کل انہوں نے بڑی دل سوزی سے اس کو ایکسپلین کیا. ویسے اس وقت کیسے کر سکتا تھا. اچھا وہ اپنا یہ تو تاریخ میں ایک دن لکھا جائے گا اگر کوئی تحریک انصاف کی تاریخ لکھے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کیسی دوستی نہیں. اچھا ہارون صاحب, آپ کی اس دوستی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں دیکھیے ہارون صاحب بریک کے بعد ہم اس پر واپس آتے ہیں. بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ہم آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہارون صاحب سے. ہارون صاحب ہمیں اپنی ملاقات کا احوال سنا رہے تھے. ہارون صاحب جہاں پر آپ نے بات چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے بچوں کو تو انہوں نے اعتماد میں لے لیا اور خاندان کے باقی لوگوں کو اعتماد میں لینا باقی ہے. اس میں نقطہ نظر کا کچھ فرق ہے. وہ یہ سمجھتے, میں نے محسوس کیا کہ انہیں بہت شدید ضرورت ہے اس وقت دوستوں کی. وہ کچھ تھک گئے ہیں اس طویل کشمکش میں, پہلے دھرنے کا. اور پھر ظاہر ہے ایک آدمی کی اگرچہ وہ صحت مند آدمی ہیں لیکن اب صحت اتنی اچھی شاندار نہیں ہے. دباؤ وہ محسوس کرتے ہیں. مصروفیت بہت بے تکی ہے. 2 گھنٹے مجھے انتظار کرنا پڑا. لوگ آتے رہے, تصویریں بنواتے رہے. ایک بڑا فیشن ہے, ہر آدمی آتا ہے تصویر بنوانا چاہتا. مجھے حیرت ہوئی کہ پارٹی کے بعض ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ تصویریں بنواتے رہے اور آٹوگراف وغیرہ. بچے بھی آتے رہے, خواتین سیلفیز بھی بنائی گئی ہارون صاحب. تو وہ جی سیلفیز وہ جو یوں کر کے کیمرہ وہ موبائل پکڑ کے تصویر بنائی جاتی ہے. تصویریں بناتے رہتے ہیں. ایک خاندان آیا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ دھرنے کے دوران روزانہ خان صاحب کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنا کے بھیجتے تھے بہت سارا. اور ان صاحب نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ ابھی 28 کلو یا شاید 18 کلو دیسی گھی باقی ہے. مطلب یہ کہ دوبارہ دھرنا شروع کریں تاکہ ہم کھانا بھیج سکیں. وہ خاتون نے فرمائش کی کہ آپ کی بیگم کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتی ہوں بچوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا, کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ آج تو مشکل ہے, بہت پریشر ہے, میٹنگ کرنی ہے. میری طرف اشارہ کیا, انہوں نے ان کے ساتھ لمبی ذرا بات کرنی ہے تو کل اس کو مینیج کر دیں گے. اچھا, انہیں سپورٹ کی اس وقت ضرورت ہے. ایک بات میں نے محسوس کی جو ہمارے یہاں کم ریئلائز کی جاتی ہے کہ جب ایک شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا ہے کہ خدا اسے کامیاب کرے اور کوئی الجھن کوئی خلش اگر ہے تو اسے دور کر دیا جائے اور خاندان بھی اسے قبول کرے اور اس میں مدد کی جانی چاہیے. ذاتی زندگیوں کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے. وہ خوش ہیں, ویسے سیٹلڈ ہیں. ہم نے کھانا تو دونوں نے الگ کھایا لیکن پھر ان کی بیگم تشریف لائیں. ہم انہیں جانتے ہیں, ظاہر ہے اس پروفیشن سے ان کا تعلق ہے اور کچھ دیر وہ شریک رہیں. پھر انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا میں وہیں سٹینڈ کرتا ہوں جہاں 4-5 مہینے پہلے آپ سے کہا تھا. گلا انہوں نے بہت کیا کہ تم ملتے نہیں ہو. تو میں نے کہا مصروفیت بھی ہے, آپ کی بھی مصروفیت تھی اور مجھے اختلاف بھی تھا بعض چیزوں سے. وہی بات میں نے دہرائی, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, پولیس پہ, سول سروس پہ, ٹیکس کلیکشن پہ, بلوچستان پہ, کراچی پہ, بجلی پہ, گیس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بہت دیر تک وہ خاموشی سے سنتے رہے. میں نے کہا مہربانی کر کے ابھی بات سنیں. ان کی بیگم صاحبہ سے بھی میں نے کہا کہ بات سمجھنی چاہیے. بر صغیر کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں کبھی کوئی پارٹی تھی نہیں. اگر تو آپ پارٹی بنا لیتے ہیں, ہر چیز پہ کام کرتے ہیں تو 3 سال کے بعد لوگ خود آپ کو اقتدار دے دیں گے اس پارٹی کو. سوال ایک آدمی کا نہیں ہے اور یہ کام کرنا چاہیے. اس سے انہوں نے ایگری کیا اور وہ خوش ہیں اور کانفیڈنس کا لیول بہت ہائی ہے. انہوں نے کہا, بڑی ایک دلچسپ بات کہی کہ اس شادی کا فیصلہ میں نے اس لیے بھی کیا کہ جب میں نے ان کے بچوں کو دیکھا جو ان کے پہلی شادی سے بچے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی محنت کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے تنہا
اور وہ بہت ہی اچھے شائستہ بچے ہیں اور میں نے انہیں قبول کر لیا ہے اپنی زندگی میں, وہ میری زندگی کا اب ایک حصہ ہیں. اور مجھے بڑی انڈرسٹینڈنگ نظر آئی, وہ بھاگ دوڑ کر رہی تھیں کھانے کے لیے کہ کھانے کا بندوبست ٹھیک ہو جائے. پھر وہ ایک کیک لے کے آئی, میں نے کہا میں تو نہیں کیک وغیرہ نہیں کھاتا ہوں, مگر آپ تشریف رکھیں, یہ ذرا گفتگو ہو رہی ہے, اس میں شریک ہو جائیں. تو پھر وہ پیسے لا رہے تھے لوگ, 3 کروڑ روپے. مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جمع ہو چکے تھے ایک دن میں, اور انہوں نے کہا سب شوکت خانم کو دے دیں. ایک صاحب لائے 50,000 روپے کے, یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. انہوں نے کہا نہیں یہ شوکت خانم کے لیے. میرا ارادہ تھا کہ کچھ پیسے انہیں دوں گا, پھر میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو شوکت خانم کو دے دیں گے. میں نے کہا میں دوں گا شوکت خانم کو پیسے, میرا آپ سے وعدہ بھی ہے ایک جو میں پورا نہیں کر سکا, کچھ پیسے دینے تھے, مگر میں نے ارادہ کیا کہ بعد میں کوئی چیز لا کے انہیں دوں گا, کیونکہ وہ ڈٹرمنڈ ہے اس پہ بھی, جو بھی پیسہ آئے گا وہ شوکت خانم. ویسے یہ دنیا کے ہارون صاحب واحد صحافی ہیں اور عمران خان واحد سیاستدان ہیں جو ایک صحافی سے پیسے مانگ رہے ہیں. نہیں, وہ پیسے ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے. نمل یونیورسٹی کے لیے بھی, شوکت خانم کے لیے تو نہیں, نمل یونیورسٹی کے لیے تو اصرار کر کے کہتے تھے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ کچھ پیسے انہیں بھیجے تھے تو وہ ان تک پہنچے نہیں ہیں, وہ فلاں معاملہ تھا. انہوں نے کہا میں اس کو دیکھ لوں گا. میں نے کہا وہ 9 لاکھ روپے وہ یونیورسٹی کو, وہ ان کی اپنی ہی کتاب کی رائلٹی تھی, وہ مہربانی کر کے پہنچائیے, اور کچھ اور بھی پیسے اس کے رکھے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے, وہ آپ کو میں دے دوں گا. تو اس پہ انہیں بہت خوش ہوئے اور کہا کہ نمل یونیورسٹی میں 50% بچوں نے فرسٹ کلاس لی ہے, جبکہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں دوسرے جو بچے ہیں وہ 3% صرف فرسٹ کلاس لیتے ہیں. یونیورسٹی کی کامیابی پہ بہت خوش تھے. ایک اور بہت اہم معاملہ ہے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اعجاز چودھری MNA جو ہیں, ایک اعجاز چودھری ہیں صدر تحریک انصاف پنجاب کے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ان کے ساتھ پھر میں نے ایک بڑی طویل میٹنگ کی, بڑے دلچسپ انکشافات ہوئے. ایک تو یہ کہ جب وہ ٹرمائل کا دور تھا تو 32 ارکان چودھری اعجاز سمیت قومی اسمبلی کے تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے, اور انٹرسٹنگلی خود عمران خان اس میں ریلیکٹنٹ رہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف بڑی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے براہ راست کویتی حکومت سے کہا جہاں ان کا بزنس ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, وہ تیار ہو گئی. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ تو MNA ہیں اور کویت میں رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس کو بائنڈ اپ کیا اور کہا کہ وہ ایسا نہیں کرتے. ہارون صاحب وقت چونکہ کم ہے, حبیب صاحب کے پاس بھی ہمارے لیے خبر ہے اس حوالے سے, جو آپ کے پاس انکشافات ہیں ان پر ہم کل ایک فکرہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ان پہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. مثلا یہ کہ نہر کا پانی انہوں نے چوری کیا جبکہ نہر میں پانی موجود ہی نہیں ہے. 200 پولیس والے ان کے گھر بھیجے گئے جس پہ ان کی والدہ کو بہت صدمہ ہوا, اور میرا مشورہ حکومت کو یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے, اس لیے کہ اس سے پھر پرانی سیاست کی تلخیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی اور ان کا اپنا تاثر خراب ہوگا. اچھا حبیب صاحب آپ کے پاس بھی ایک خبر ہے. جی میں آپ کو جو آج ایک خبر دینے لگا ہوں وہ ہے ساہیوال سے, ڈسٹرکٹ سرگودا ہے. ہوا یہ کہ 7 جنوری کو ایک 24 سالہ خاتون تھی منزہ, اس نے پولیس ریسکیو کو فون کیا کہ اس نے کہا کہ اس کے گھر والے اسے قتل کر دیں گے کیونکہ وہ پسند کی شادی کر چکی ہے, تو لہٰذا اسے بچا لیا جائے. اور یہ شادی پہلے کی ہو چکی تھی جس کو بظاہر ایکسپٹ بھی کر لیا گیا تھا. اس وقت پھر پولیس کو بھیجا گیا. پولیس نے بڑی مشکل سے کچھ 4 گھنٹے کی تگودو کے بعد اس بچی کو دریافت کیا ایک جگہ سے اور اس کو تھانے میں لے آئے. اچھا. اب تھانے میں اس کے والد آئے بچی کے, اور ساتھ 2 معززین علاقہ کو لے کے آئے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ ہمیں بچی دے دیں اور ہم تحریری طور پہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. یہ واقعہ 7 جنوری کا. اچھا. اب ہوتا کیا ہے کہ 8 جنوری کو اس کا باپ آتا ہے تھانے منزہ کا اور کہتا ہے کہ جناب میری بیٹی کو تو میرے بیٹے نے مار دیا ہے غیرت کے نام پہ. اچھا. تو اب آپ ایسا کریں کہ 302 کا مقدمہ درج کر لیں, اور تھانے والے پوری ڈٹائی کے ساتھ 302 کا مقدمہ درج کر لیتے ہیں. اس میں غیرت کا ذکر کرتے ہیں. باپ مدعی اس لیے بن جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو مروا دیا ہے اپنے بیٹے کے ہاتھوں, اور کل کو جب یہ مقدمہ چلے گا تو میں اپنی بیٹی کے قاتل کو یعنی اپنے بیٹے کو چھوڑ دوں گا, کہہ دوں گا کہ جناب میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے, تو لہٰذا میں بیٹی کا خون بھی جو ہے وہ اس کی گردن پہ نہیں رہے گا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریسکیو سے ایک بندہ جب مدد مانگتا ہے کہ میں مر رہا ہوں تو ریسکیو اس کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اس کو الٹیمیٹلی اس کے قاتلوں کے سپرد کر دے. بالکل. اور پھر یہاں پر ہمیں ان معززین علاقہ کو بھی اب اس کیس میں شامل تفتیش ہونا چاہیے کہ جناب جو اپنی ذمہ داری پہ اس بچی کو لے کے گئے تھے اور انہوں نے اپنے سامنے اس کو مروا دیا, ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ اس کو لے کے گئے اور اس کو مروا دیا. جب ایک شادی ہو چکی ہے اس کو آپ ایکسپٹ کر چکے ہیں تو اب آپ کی غیرت جاگی ہے ایسے بھائی کی اور ایسے باپ
بات کی تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو انہوں نے اس بچی کے ساتھ بالکل یقیناً اس معاملے پر ایکشن ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانی قوم کا حامی و ناصر ہو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.